ہم نے لاسٹ ٹائم کہاں تک کیا تھا؟ پہلے ہی کی تھی. لا اقسمو بہذا البلد یہ کیا تھا نا ہم نے. جی جی جی. سورہ آپ یہ سورت البلد مکی سورت. جی بولتے جاؤ. مکی سورت 90 پورا نمبر اور کیا ہے؟ آیات 90 آیات 20. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. آیت نمبر 1 ہم نے کر لی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 2 ہم لے کے چلیں گے. وَحْلُلْ وَحْلُلْ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اچھا وہی میں کہہ رہی ہوں کچھ گڑبڑ کر رہی ہوں. وَأَنْتَ وانت حل بهذا البلد. حِلٌّ بِهَذَا بهذا البلد. جلدی ہو نا تو ہر چیز گڑبڑ ہوتی ہے. بِهَذَا الْبَلَدِ بالکل ٹھیک ہو گیا. وَأَنْتَ واو حرف عطف، اور ہم جانتے ہیں کہ حرف عطف جب بھی آتا ہے اس کے جو پیچھے والی آیت ہوتی ہے یعنی کہ آیت نمبر 1 کیا بن کے آئے گی؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ. اور جو اس کے بعد آئے گی آیت نمبر 2 معطوف وہ معطوف بن جائے گی. اور ہو اس سکتا واو ہے کو واو عطف کہیں گے کہ واو حالیہ کہیں گے؟ ابھی میں نے دیکھا نہیں، وہاں تک پہنچی نہیں ہوں تو میں تو ایک روٹین میں بولنا شروع ہو گئی ہوں. عاطفہ تو رہے گی اور عاطفہ کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ایک مزید قسم ہے حالیہ. ٹھیک ہے، عطف تو کر ہی رہی ہے نا. اگر ہم اس کو عطف نہیں کہیں گے تو پھر معطوف اور معطوف علیہ تو نہیں کہہ سکیں گے نا. پوائنٹ کلیئر ہوا سمینا؟ جی آپ. کیونکہ عطف کرے گی تو پھر وہ معطوف علیہ اور آگے والے معطوفات کہلائیں گے. تو عطف تو ہے، حرف عطف کا تو مطلب ہوتا ہے وہ حرف جو کنیکٹ کر رہا ہے، لیکن پھر اس میں مزید اس کی ایک سیکنڈ ٹائپ ہے عطف کے ساتھ ساتھ حرف عطف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واو حالیہ بھی کہلائے گی. ٹھیک ہے، اور واو حالیہ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد کیا کرتا ہے واو حالیہ؟ آگے والی جو پہلے جو اسم آیا ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. بالکل، کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے. تو اب ہم نے کہا وَأَنْتَ، انتا اور آگے لفظ ہے حِلٌّ. انتا اسم ہے کہ فعل ہے؟ عابدہ آپ بتاؤ گے. انتا اسم ہے کہ فعل ہے؟ اسم ہے. اور اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے حِلٌّ. اسم ہے کہ فعل ہے؟ یہ فعل ہے. حِلٌّ. ہاں جی، ہلو تنوین لگی ہوئی ہے اس میں.
اور حاضہ हाजा इसमें इशारा है. इसमें अलबलदी अलबलदी ये भी इसमें अल लगा हुआ है इसमें. बिल्कुल ठीक है. तो हमें पता है कि ज़मीर जो होता है वो भी इस्म होता है और इसमें मारिफा कहलाता है. हिल्लुन तनवीन से पता है कि इसमें हाजा इसम इशारा कहलाता है. इस्म इशारा है यानी कि इशारा करने वाला इस्म. और अल से पता चल रहा है कि बलद जो है शहर वो भी इस्म है. यानी कि चारों के चारों इसके अंदर जो लफ्ज हैं वो इस्म है. और इसके अलावा हमारे पास बेजेर बी और वाओ ये दोनों जो है हरूफ हैं, यानी कि इसमें एक भी फेल नहीं है. इससे हमें क्या पता चला कि ये जुमला की किस्म कौन सी है? इसमिया. जुमला इस्मिया. ये जुमला इस्मी है. और जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स होते हैं? दो. और बिल्कुल, मुब्तदा और खबर. मुब्तदा और खबर. अब इसका मतलब है हमने अब ये देखना होता है इसके बाद कि मुब्तदा कहाँ, ये अलबत्ता मुब्तदा कहते हैं उसको है जिससे जुमला का आगाज हो, इब्तदा करने वाला, मीम वाला, और इब्तदा इसके बाद है अटैच्ड. तो मुब्तदा इब्तदा करने वाला. तो कहाँ पे मुब्तदा खत्म हो रहा है और कहाँ से उसका जो खबर है वो शुरू हो रही है? जी समीना आलमगीर आप बताओगे कि मुब्तदा की एंडिंग कहाँ पे हो रही है और खबर कहाँ से शुरू हो रही है और उसकी पहचान क्या है? मुब्तदा और खबर दोनों जो है वो इसम होते हैं और ये जो है रफ़ई हालत में है अंता, क्योंकि हमें पता है कि ये उस ज़मीर की उस किस्म से ताल्लुक़ रखता है जिसे हम ज़मीर मरफ़ू. ये मुब्तदा है और आगे जो है नकरा इसम जो आ रहा है हिल्लुन, ये उसकी खबर है. बिल्कुल. हमने जब जुमला इस्मिया पढ़ा तो हमने पढ़ा कि जो मुब्तदा होता है वो अमूमन ज्यादातर मारिफा इसम होता है और मरफू हालत में होता है. ठीक है. और जो खबर होती है वो नकिरा इसम होता है और ये भी मरफू होता है. इनके राबी हालत दोनों की सेम होती है, लेकिन फर्क क्या होता है कि एक मारिफा है और एक नकिरा है. अब हमने बेसिकली ये देखना है कि जहां पे मारिफा एंड हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे मुब्तदा एंड कर गया, और जहां पे नकिरा शुरू हो रहा है वहां से खबर शुरू हो रही है. तो इसम जमीर अंता, और ये हम सब जानते हैं कि इसम जमीर जो होता है ये मारिफा इसम में शामिल है. इसम जमीर को भी हम मारिफा इसम कहते हैं, इसम इशारा को भी मारिफा इसम कहते हैं, और इसमें जो है मौसूल अल्लजी अल्लती अल्लजीना अल्लाती ये सब भी मारिफा इसम होते हैं, और अल से शुरू होने वाले भी मारिफा इसम होते हैं. अब क्योंकि अंता मारिफा इसम है, मारिफा इसमें जमीर है और इसका मतलब है कि ये मुब्तदा है. और कुछ हमने एराबी हालत के बारे में पढ़ा कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जो तीनों हालतों में आ सकते हैं, जिनको हम मुनसरिफ अल्फाज कहते हैं. मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन. काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन, ये मुनसरिफ इसम है. कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ जो दो सूरतों में नजर आते हैं, वो ना तो अल के साथ आ सकते हैं और ना जर की हालत में आ सकते हैं. यानी कि रफा की हालत में वो पेश को कबूल करते हैं, सुलेमानू, फातिमातू, जिब्राइलू. और जब अब ना इस पे तनवीन आई ना इस पे अल आया, और जो है ये पेश की हालत में जब हमने इसको मंसूब करना है तो जिब्राइला, इस्माइला, फातिमाता ये आ गया. और जब हमने इसको किसी वजह से जर में लेके जाना है, हरफे जर के बाद या मुजाफी इलई बनाते हुए, तो भी जबर के साथ लिखा जाता है. होता वो मजरूर है लेकिन लिखा वो जबर के साथ जाता है, वो जेर को कबूल नहीं कर सकता. अब वो फातिमा ती या इस्माइली या जिब्राइली आपको नजर नहीं आएगा,
تو بھی حرف جر کے بعد بھی وہ زبر ہی کی صورت میں نظر آئے گا. تو یہ ہمارے غیر منصرف اسم کہلاتے ہیں. اس کے بعد ایک تیسری قسم ہوتی ہے جن کو ہم مبنی اسم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کبھی بھی کسی بھی وجہ حالت میں اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم کبھی پڑھیں گے انتو، کبھی پڑھیں گے انتا، اور کبھی پڑھیں گے انتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب انتا ہے تو وہ علیحدہ ورڈ ہے، انتی ہے وہ علیحدہ ورڈ ہے. یعنی کہ کبھی آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا کہ ایک ہی انتو جو ہے وہ انتا بن جائے اور پھر انتی بن جائے. تو وہ اپنی شکل اسی طرح الذی الذی رہے گا. ٹھیک ہے، اللتی اللتی رہے گا، چاہے وہ رفع کی حالت میں، نصب کی حالت میں، جار کی حالت میں. تو یہ مبنی اسم کہلاتے ہیں جو کہ تینوں حالتوں میں اپنی شکل کو سیم رکھتے ہیں، کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. اب ہم ان کی سچویشن سے بتاتے ہیں کہ اس کی کیا اعرابی حالت ہے. ہمیں پتہ ہے مبتدا رفع کی حالت میں ہوتا ہے تو میں انتا کو کہوں گی مرفوع ہے، مرفوع اسم. ٹھیک ہے، اس میں ضمیر مرفوع یا اسم ضمیر مرفوع. ٹھیک ہے، اور اگر اسی سے پہلے انتا سے پہلے یا کوئی ایسے مبنی اسم سے پہلے حرف جر آ جاتا تو اسی انتا کو میں کہتی مجرور اسم. اسی انتا سے پہلے یا کسی اور ایسے اسم جو کہ غیر منصرف ہے سے پہلے اگر مبنی اسم ہے جو کہ تینوں صورتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتا ہے، اگر انا لگا ہوگا جو ہمیں پتہ ہے انا اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، تو میں اسی انتا کو منصوب کہوں گی. تو اب یہاں پہ کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی زیر دینے والی بات ہے، نہ کوئی زبر دینے والی بات ہے، تو اسی لیے اب اس کو میں مرفوع کہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ تینوں صورتوں میں ایک ہی شکل کو رکھتا ہے. تو اب انتا کیونکہ معرفہ اسم ہوتا ہے تو معرفہ اسم، اور کیونکہ یہ مبنی اسم ہے اور اس کی سچویشن رفع والی ہے تو ہم اس کو مرفوع اسم کہیں گے. اب اس کا سیگا کون بتائے گا؟ شکیلا، سیگا کیا ہے اس کا؟ ٹیچر واحد مذکر حاضر. بالکل، واحد مذکر اور حاضر. اور ہم نے ایک اور کہا کہ جب بھی ہم نے اسم ضمیر کا نام لکھنا ہوتا ہے تو ہم نے 3 چیزیں لکھنی ہوتی ہیں. ایک تو ضمیر، پھر اس کی اعرابی حالت کہ وہ مرفوع ہے، منصوب ہے کہ مجرور ہے، اور تیسرے میں ہم نے کیا بتانا ہوتا ہے؟ عظما اثر. ٹیچر ہم نے جنس بتانی ہوتی ہے اور ضمیر بیٹا وہ تو آپ نے سیگا میں بتایا ہے نا، واحد اور مذکر اور حاضر. وہ سیگا میں 3 چیزیں بتاتے ہیں. اسم ضمیر کے نام میں ایک اور کیا چیز مسنگ ہے؟ ایک تو آپ نے اعرابی حالت بتانی ہوتی ہے، ایک اور چیز کیا بتانی ہوتی ہے؟ بشرا ضیاء. جی یا تو یہ متصل ہے یا منفصل ہے. بالکل، یہ اٹیچ پروناؤن ہے یا ڈی اٹیچ پروناؤن ہے؟ منفصل فاصلے والا ہے کہ متصل اٹیچ پروناؤن ہے؟ تو کون سا ہے یہ؟ منفصل ہے، فاصلے پہ اکیلا ہے نا، کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. تو منفصل. تو ہم نے کیا کہا؟ اس میں ضمیر مرفوع منفصل اور اس کا سیگا کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر. تو اس طرح ایک اسم ضمیر کی پوری گرامیٹک انالیسز ہو جاتی ہے. الحمدللہ. تو اب یہ ہمارے پاس مبتدا ہے. اب اگلے ورڈ کو ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے پاس آگے 2 اور لفظ ہیں، ہلن بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے. تو اب ہم نے ہلن کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ مبتدا کا حصہ ہے کہ وہ خبر کا حصہ ہے. جی سمینہ خان آپ بتاؤ گے. ہلن باجی یہ خبر ہے کیونکہ یہ خبر ہمیشہ نقرہ ہوتی ہے. بالکل زبردست ہو گیا. آپ نے کہا کہ یہ خبر ہے، اور آپ کو کیسے پتا چلا یہ خبر ہے؟ کیونکہ یہ اس لیے ہم اس کو خبر کہیں گے کہ مبتدا کی خبر ہمیشہ نقرہ رہیں گے. مبتدا کی خبر ہے کیونکہ یہ ایک تو خبر بھی ہم نے کہا تھا مرفوع ہوتی ہے، رفع کی حالت میں ہے، اور نمبر 2 ہم نے کہا تھا کہ یہ نکرہ اسم ہوتا ہے، اور اس کی تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ اسم ہے. ٹھیک ہے، لفظ کیا ہے؟
हिल्लुन, एक तो इसके ऊपर तनवीन है, और दूसरे नंबर पे तनवीन वाला इसम जो होता है, तनवीन से मुझे ये पता चला कि इसम है, और साथ ही हमें ये पता चला ये मरफू हालत में है, और इसी तनवीन ने बताया कि मैं नकीरा इसम हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि ये अब खबर बन के आ रहा है। ठीक है, अब ये खबर बन के आ रहा है। और हिल्लुन का क्या मतलब है? हलाल होना। बिल्कुल हलाल। जायज या हलाल। मगर यहाँ पे रहने वाला के मायने में है। ठीक है, और हलाल होना, और इसके कई दफा एक ही रूट वर्ड से कुछ मुख्तलिफ मीनिंग भी निकलते हैं। ठीक है, तो इसका एक और मतलब क्या है? उतरना या नाजिल होना, इस मीनिंग में भी ये आता है। ठीक है, उतरना या नाजिल होना। तो अब हमें पता चला कि ये अब उसकी मुब्तदा की खबर बन के आ रहा है। इसके बाद जो हमारे पास आगे आ रहा है, बिहाज़ल बलदी, कौन सा बच्चा रह गया जिसे भी मैंने पूछा नहीं है? अफशान लियाकत। वो एज अ लिसनर है, उन्होंने लिसनर लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे अफशान आपको समझ आ रही है? आपने पहले पढ़ा हुआ है? अफशान बच्चे? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। आप लिसनर क्यों हो? जी बाजी, मैं ट्रैवल कर रही इसलिए मैं लिसनर हूँ। अच्छा, ठीक हो गया बेटा। ओके, नौशीन, आप इसको एक्सप्लेन करोगे? बिहाज़ल बलदी। बी जो है हरफ जारा है, और इसके बाद हाजा जो है इसमें इशारा है, क्योंकि हरफ जारा इससे पहले आ गया तो ये इसमें इशारा मजरूर इसम के तौर पे आया है, और ये वाहिद मुज़क्कर है और मरफू है, नहीं मजरूर है, सॉरी, वाहिद मुज़क्कर मजरूर, और तीसरी चीज मुआरफा है। बिल्कुल ठीक है। आपने पहले हाजा को एक्सप्लेन किया कि हाजा जो है एक तो ये इस्म है नंबर 1, क्योंकि हमने पढ़ा इसम इशारा इसको कहते हैं। इसम इशारा है, और इसम इशारा हमेशा मारिफा इसम होता है, जी, और ये भी मबनी इसम है। तो इसलिए अब हमें इसकी भी सिचुएशन देख के इसका जवाब निकालना होगा कि किस सिचुएशन में है, इसकी सिचुएशन क्या बन के आ रही है, क्योंकि इसके पीछे हरफ जारा है। हरफ जार ने इसे मजरूर कर दिया। ठीक है, मजरूर इसम है, और क्या रह गया इसके अलावा? मुज़क्कर वाहिद है। और इशारा हमने पढ़ा था 2 टाइप का होता है, करीब का, एक दूर का। करीब और बईद, ये कौन सा है? ये करीब वाला है, बईद वाला उलाई का, इशारा करीब जालिका वाला। ठीक हो गया, इनके करीब के इशारे के लिए वाहिद मुज़क्कर, इशारा करीब। ठीक हो गया। अब आपने ये बताना है कि बी ने इसको मजरूर इसम कर दिया, लेकिन फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि अल बलद, अल से मुझे पता चला कि ये मैंने भी एक बात जी बेटा, पहले हम पीछे से आएंगे, इसको हाजल बलदी को मुरक्कबे शारी बना के मजरूर करेंगे कि पहले ही मजरूर करेंगे? लेकिन हम एक सीक्वेंस में आगे आगे जाके देखेंगे, तो फिर वो तो एंड में कंपाइल करते हुए करते हैं ना। जब हम अगले लफ्ज को अभी पढ़ा ही नहीं, तो अभी हमें पहले कैसे पता है कि आगे क्या है? हम पहले तो एक एक लफ्ज को लेके चलते हैं ना, फिर जब उसका कनेक्शन बनाते हैं, तो फिर जब हम
اوور آل اس کی جب نیچے ہم وہ بنائیں گے سانچا تو پھر ہم اس کو اس طرح سے لیں گے نا. ابھی تو ہم ٹھیک سنگل ورڈ کو لے رہے ہیں. ٹھیک. تو ال سے مجھے پتا چلا کہ یہ اسم ہے اور اسم بھی معرفہ اسم ہے. ال جس اسم سے بھی پہلے لگتا ہے تو وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک اور ہے, دال کی کثرت کی یہ بھی مجرور ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ ہی ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ مجرور اسم ہے. اب کوئی والی بات کہ جب ہم نے کسی اسم کو مجرور دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً سوچنا ہے کہ آخر یہ مجرور کیوں ہوا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے سیکھا کہ کوئی بھی اسم ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے, کوئی بھی اسم مجرور صرف 4 وجوہات سے ہوتا ہے. کون سی 4 وجوہات ہیں؟ میم میں بتاؤں؟ ایک مجھے اگر مختلف لوگ بتا دیں. نوشین آپ ایک پہلی وجہ بتاؤ. اچھا اگر مضاف الیہ کے طور پہ آئے گا تو مجرور اسم ہوگا. بالکل, جزاک اللہ. یعنی کہ اگر وہ اسم مضاف الیہ جو ہوتا ہے, ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی میں ایک شروع میں مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. 2 اسم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ایک اسم کا کوئی تعلق, کوئی رشتہ, کوئی دوستی, کوئی محبت کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی کہ آپس میں دونوں کی کوئی قرابت داری ہے, اور ان کے بیچ میں کنیکشن جو ہے پہلا جو ہوتا ہے مضاف کہلاتا ہے, دوسرا مضاف الیہ, اور جو بعد میں آنے والا مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور اسم ہوتا ہے. تو اگر مضاف الیہ ہو تو وہ مجرور ہو سکتا ہے. نمبر 2 عابدہ آپ بتاؤ گے کوئی ایک ریزن, اور کب اسم زیر والا ہوتا ہے؟ جب اس کے آگے حرف جر لگاؤ. آگے نہیں پیچھے, بالکل. جب اس اسم سے پیچھے حرف جر ہو تو حرف جر جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل 11 حروف ہیں جو کہ قرآن میں آتے ہیں. جب بھی وہ کسی اسم سے پیچھے اٹیچڈ ہوں گے تو اس اسم کو ہمیشہ جر دے دیں گے, یعنی کہ اس کی رفع حالت کو مجرور حالت میں بدل دیں گے. جی عابدہ جلدی سے وہ 11 حروف بتا دو. بی تا کاف لام فی من الا علا و حتی. بالکل زبردست ہو گیا. ہم نے ان کو پیئرز میں سیکھا تھا. من اور ان ایک جیسا, علا اور الا ایک جیسا, اور فی اور حتی یہ تو 6 ہو گئے ایک لیٹر سے زیادہ لیٹر سے بنے ہوئے الفاظ, 2 یا 3 لیٹر سے بنے ہوئے الفاظ. ٹھیک ہے 6. اور پھر ہم نے ایک ورڈ یاد کیا تھا بی توکلی, بیزر بی اور تے زبر ت, یہ ت قسمیہ ہے, اور واو زبر و, یہ بھی واو قسمیہ ہے, 2 قسم کے لیے آتے ہیں. تاللہی واللہی, اللہ کی قسم. اور اس کے بعد کاف ڈنڈے والا, یہ مادے سے پہلے آتا ہے, اور LIKE لائک والا میننگ ہوتا ہے کہ شی از جسٹ لائک ہر مدر, وہ اپنی امی کی طرح امی جیسی ہے. اور اس کے بعد لام زیر لی جو حرف جر اسم سے پہلے آتا ہے اور اس اسم کو مجرور کر دیتا ہے. للہی, للملائکتی, للذینا, تو یہ لام ذیلی. تو یہ سارے حروف جارہ ہیں. یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آتے ہیں اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دے دیتے ہیں, مجرور کر دیتے ہیں. 2 ریزنز ہو گئی. تیسری ریزن بشرا ضیاء. مرکب توصیفی ہو. ٹھیک ہے, ایکسپلین کرو نا, وضاحت کرو. صرف تو مصروف اور صرف تو ہوگا تو وہ بھی اسی طرح اگر مصروف ہے اگر موصوف کسی بھی وجہ سے آلریڈی زیر والا ہے, ٹھیک ہے, اگر موصوف آلریڈی حرف جر کے آنے کی وجہ سے یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اگر موصوف آلریڈی زیر والا ہے تو اس کی 1 یا 2 یا 3 جتنی بھی صفات آئیں گی ان کو بھی جر قبول کرنی پڑے گی. یعنی کہ جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے
موصوف اسم کے چاروں لحاظ سے ایکولنٹ ہوتی ہے. اگر وہ جر والا ہے تو اس کو بھی جر والا ہونا پڑے گا, وہ نصب والا ہے تو یہ بھی نصب والا ہوگا, وہ پیش والا ہے تو اس کو بھی پیش والا ہونا پڑے گا. نمبر 2, اس کی وسعت سیم ہوتی ہے. موصوف اگر کسی وجہ سے معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی, نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی, اور پھر اس کے بعد اس کی جنس اور عدد بھی سیم ہوگی. یعنی کہ چاروں لحاظ سے جب آپ نے سیم کرنا ہے تو اگر موصوف زیر والا ہے تو اس کی صفت بھی زیر والی ہو جائے گی. تو یہ تیسری ریزن ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی کہ موصوف کو تو کسی اور وجہ نے زیر دی, حرف جر نے یا مضاف الیہ ہونے نے, لیکن اب اس کی صفت جو ہے وہ موصوف کی وجہ سے زیر میں چلی گئی. ٹھیک ہے, یہ تیسری وجہ ہو گئی. آخری وجہ سمینہ خان. جی باجی, دو اسم کے بیچ میں اگر حرف عطف یا واو آ جائے تو وسعت اور اعراب میں دوسرا اسم پہلے اسم کو فالو کرے گا. زبردست ہو گیا. عدد اور جنس کا سیم ہونا ضروری نہیں ہے, اور کے ساتھ آپ بہت سے ورڈز لکھ سکتے ہو. احمد اور فاطمہ دونوں کی جنس ڈفرنٹ ہے. فاطمہ اور اس کے بیٹے, فاطمہ اور بیٹے. اب یہاں پہ فاطمہ سنگولر مؤنث ہے, بیٹے مذکر اور پلورل ہیں. ٹھیک ہے, تو احمد اور اس کی 2 بیٹیاں, اب وہاں پہ وہ واحد مذکر ہے یا مؤنث تثنیہ ہے. یعنی کہ عدد اور جنس کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وسعت اور حالت کو لازماً سیم ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ اگر جو ہے پہلا والا جو ہے معطوف علیہ, اگر اسم کسی وجہ سے زیر والا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی جتنے بھی معطوفات ہیں وہ بھی زیر میں چلے جائیں گے. تو یہ ہم نے ایک طرح سے تھوڑی سی ریویژن کر لی. اب البلدی کو بھی اب ان 4 ریزن میں سے کون سا ریزن اپلائی ہو رہا ہے؟ جی عظما تھر آپ بتاؤ گے. یہاں پہ البلدی ان 4 میں سے کس ریزن سے زیر میں آئی ہے؟ جی ٹیچر البلدی سے پہلے اسم اشارہ ہے اور اس سے پہلے حرف جر بی لگا ہوا ہے. اب اور یہ البلدی یہاں پہ اسم ہے اور مشارون علیہ بن رہا ہے حاضہ کا. تو ٹھیک ہو گیا. کیونکہ حاضہ بی کی وجہ سے جر میں ہے تو مشارون علیہ بھی جر میں جا رہا ہے. تو اس بالکل مرکب مطلب حرف جر کی وجہ سے یہ اس وقت جر میں ہے, مجرور ہے. چلا دیں, میں تو چلائیں. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم پہلے لکھیں گے حاضہ. حاضہ ہے اسم اشارہ. جب بھی اسم اشارہ آتا ہے تو اس کے بعد 2 سچویشن ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اسم اشارہ کے بعد 2 سچویشن ہو سکتی ہیں. اسم اشارہ کے بعد معرفہ اسم یا اسم اشارہ کے بعد نکرہ اسم. 2 ہی سچویشن ہو سکتی ہیں نا, کہ اسم اشارہ جب بھی آتا ہے اس کے بعد ایک اسم آتا ہے اور جو مشارون الیہ کہلاتا ہے. مشارون الیہ, اور مشارون الیہ سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جائے. وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جائے. ٹھیک ہے, اب مشارون الیہ جو ہے, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی, میں نے کہا کہ اس کے بعد 2 سچویشن ہو سکتی ہیں حاضہ اسم اشارہ کے بعد, یا تو معرفہ اسم ہوگا یا نکرہ اسم ہوگا. شکیلہ آپ بتاؤ گے دونوں میں ڈفرنس کیا ہوگا؟ اگر اسم اشارہ کے بعد معرفہ اسم ہوگا تو کیا مطلب ہوگا, اور اگر اس کے بعد نکرہ اسم ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟
टीचर अगर इसमें इशारा के बाद मारफा होगा तो दोनों मारफा मारफा मिलके नाकिस जुमला बन जाएगा, नाकिस मुरक्कब बन जाएगा। और अगर है? इसमें इशारा क्योंकि मारफा है, इसके बाद अगर कोई नकीरा इस्म आ जाए तो फिर वो जुमला इस्मिया बन जाएगा, मुकम्मल जुमला। बिल्कुल जबरदस्त। हमने ये सीखा था मारिफा प्लस मारिफा, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने याद किया था। जी जी। मारिफा प्लस मारिफा इज इक्वल टू, यानी कि दोनों अगर आइडेंटिकल होंगे तो ये बन जाएगा नाकिस जुमला, यानी कि अनकम्प्लीट सेंटेंस। नामुकम्मल जुमला। और नामुकम्मल जुमला क्या कहलाता है? मुरक्कब। मुरक्कब एक मुरक्कब ताम होता है और दूसरे को क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस। नाकिस। ठीक है, अब नुक्स इसमें क्या है कि ये नामुकम्मल है, तो ये मुरक्कब इशारा कहलाएगा। यानी कि नाकिस जुमला, नामुकम्मल जुमला, मारिफा प्लस मारिफा, पहला मारिफा इसम जो है वो इसम इशारा है और दूसरा मारिफा इसम जो है वो मुशारुन इलैहि है, और ये दोनों मिलके मारिफा प्लस मारिफा इज इक्वल टू नाकिस जुमला, नामुकम्मल जुमला, मुरक्कब नाकिस यानी कि मुरक्कब इशारा बन जाएगा। और अगर इसम इशारा के बाद नकिरा इसम होगा तो हमने पढ़ा कि पहला इसम जो होता है, अगर मारिफा इसम के बाद नकिरा इसम हो तो मारिफा इसम मुब्तदा प्लस खबर बन जाएगी, ठीक है, और जो कि क्या कहलाएगा? जुमला इस्मिया। ठीक है, मुब्तदा प्लस खबर जुमला इस्मिया, इसम इशारा के बाद नकिरा इसम। इसम इशारा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मुब्तदा और इसके बाद नकिरा इसम खबर। जी याद आ गया आप लोगों को? ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने लफ्ज को कि यहाँ पे ये जुमला इस्मिया बन रहा है या नाकिस जुमला यानी कि नामुकम्मल जुमला मुरक्कब इशारा बन रहा है। जी अब कौन बताएगा? जी कोई किसी को मिस किया हुआ है मैंने? आबिदा आप बता दो। जी नामुकम्मल जुमला बन रहा है, नाकिस। बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो है हमारे पास, सॉरी, हाजा इस समय इशारा है और अल बलदी मुशारुन इलैहि है और दोनों मिलके बन गया मुरक्कब इशारा। और मुरक्कब इशारा के बाद बेज़ेर बी हरफे जारा और हरफे जारा ने पूरे मुरक्कब इशारा को, हमने कहा था ना एंड से बैकवर्ड आते हैं, जो अभी समीना ने बात की थी। अब क्योंकि ये एक मुरक्कब बन चुका, मैंने कहा कि अगर पानी में पत्ती डाल जाए तो अब वो ना पानी ना पत्ती कहलाएगा बल्कि कावा कहलाएगा। फिर उसके बाद मैं उसमें दूध डाल दूंगी तो अब वो कावा भी नहीं कहला सकता, ना पानी ना पत्ती, बल्कि अब वो चाय कहलाएगी। इसी तरह पानी अलहदा और रूह अफ़ज़ा अलहदा है या कोई और शरबत अलहदा है, अगर मैं उन दोनों को मिक्स कर दूंगी तो अब वो शरबत कहलाएगा। ठीक है,
تو اس لیے ہم اس کو شربت کہیں گے. اب ہم اس کو نہ پانی کہہ سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو روح افزا کہہ سکتے ہیں. اب وہ شربت کہلائے گا. تو اسی طرح سے یہ دو مل کے حرف اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کے مرکب ایک نیا بن گیا مرکب اشارہ. اب اس پورے مرکب کو ہم مرکب اشارہ کو ہم مجرور اسم کہیں گے. مرکب اشارہ پورا کا پورا جو ہے وہ مجرور اسم کہلائے گا اور یہ دونوں مل کے مرکب جاری بن جائیں گے. اب ہم نے یہ جملے کی قسم کیا تھی, ہم نے کیا کہا تھا, جملے کی کون سی قسم ہے؟ اسمیہ. تو مرکب جاری کسی بھی جملے میں کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق اسم. متعلق. میں نے کہا تھا کسی بھی جملے میں متعلق, اور متعلق کرتا کیا, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا خبر دیتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے خبر ہوتی ہے نا, لیکن ایک تو مین خبر ہوتی ہے, ایک اس کے علاوہ کچھ اضافی انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہ جو مرکب جاری ہوتی ہے یہ اس اسم کے بارے میں, یعنی کہ اسمیہ جملے میں اسم کے بارے میں, فعلیہ جملہ میں فعل کے بارے میں کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے. تو اب یہ کیا کہلائے گی؟ کیونکہ جملہ اسمیہ ہے تو ہم اس کو متعلق اسم کہیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اب اوور آل ہمارے پاس کیا آ گیا؟ سب سے پہلے میرے پاس آیا جب میں نے جملہ مبتدا, اور مبتدا کے بعد ہمارے پاس آ گئی اس کی خبر, پھر متعلق خبر. مبتدا جو ہے وہ ہے انتا, اس کے بعد خبر ہے ہمارے پاس ہلن, اور اس کے بعد یہ جو مرکب جاری ہے یہ ہے متعلق. اور اب یہ سب مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ خبریہ ہے کہ انشائیہ ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. خبریہ. جی, کوئی ایکسپلین کرے گا خبریہ اور انشائیہ میں کیا فرق ہے؟ خبریہ جو ہے اس میں ہمیں دو کویشچنز ہوتے تھے, کیا, اور انشائیہ میں ہمیں وہ پتہ چلتا ہے کب اور کیا. بہت ساری اس میں ٹائپس ہیں نوشین, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی آسان ترین نسخہ بتا دیا میں نے کہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ کا امکان ہو وہ خبریہ ہے. سچ اور جھوٹ کا امکان ہے وہ انشائیہ ہے. اور نہیں بیٹا الٹا بول رہے ہو نوشین, آپ الٹا بول رہے ہو. خبر ہی ہوتی ہے نا بیٹا کہ جو میں آ کے آپ کو ایک خبر دے رہی ہوں نوشین, میں آپ کو سچی خبر بھی دے رہی ہو سکتی ہوں, جھوٹی بھی دے رہی ہو سکتی ہوں. میں آ کے آپ کو کہتی ہوں پتہ ہے آج فلانی عابدہ نے آج یہ کام غلط کام کیا, اب یہ خبر دے رہی ہوں نا, تو وہ سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی. میں خبر دے رہی ہوں کہ میری عمر 15 سال ہے, اب میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں آپ کو خبر دے رہی ہوں میرا نام شگفتہ ہے, میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں کہوں گی میرا نام نادیہ ہے, میں سچ بول رہی ہوں. تو سچ اور جھوٹ کا امکان مل رہا ہے نا اس کے اندر خبر میں, تو یہ خبریہ ہے. اور جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہ ہو, مثلا میں آپ سے سوال کر رہی ہوں نوشین آپ کا نام کیا ہے, جو جواب ہوگا وہ خبریہ ہے. لیکن جو میرا سوال ہے آپ کا نام کیا ہے, اس میں کوئی جھوٹ سچ کا امکان ہے؟ نہیں, بالکل. آپ کی عمر کیا ہے, آپ کس شہر میں رہتی ہو, آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے. تو جو کویسچنز ہیں اس میں نہ سچ ہو سکتا ہے نہ جھوٹ ہو سکتا ہے, مگر اس کویسچن کا جواب جو ہے وہ خبریہ بنے گا, کیونکہ وہ جواب میں سچا بھی دے سکتی ہوں اور جھوٹا بھی دے سکتی ہوں.
میں آپ کو ایک آرڈر دے رہی ہوں, سٹ ڈاؤن, بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, چپ کر جاؤ, مت بولو. فعل نہیں, فعل امر, اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہے نوشین؟ نہیں, اس میں نہیں ہے. یہ اب آرڈر میں انشائیہ ہے. ہوگا کہ خبریہ ہوگا؟ یہ انشائیہ ہوگا. بات سمجھ آئی؟ سوالات, جی جی احکامات. تو اب آپ کو اگر ترجمہ آتا ہے تو آپ اس کو ترجمہ پڑھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں سچ جھوٹ کا امکان ہے کہ نہیں ہے. تو جس میں جی امکان ہے وہ خبریہ اور جس میں نہیں ہے وہ انشائیہ. آسان فارمولا ہے. جی جی ٹیچر ہم بالکل ایسا بول بہن. سکتے ہیں کہ جو جملہ استفہام سے شروع ہوتا ہے تو وہ انشائیہ ہوتا ہے. استفامیہ آپ جملہ استفامیہ کہہ سکتے ہو, جملہ سوالیہ کہہ سکتے ہو. صحیح. پورے جملے کی بات کرو گے نا, پورے جملوں کی قسم ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. امر بھی جی اس جی میں آ جاتا ہے, فعل نہیں بھی اس میں آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے, ساتھ ساتھ آتا جائے گا. تو یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ کوئی پوائنٹ مس ہو گیا آپ کا؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ اب اس الحمدللہ کلیئر ہے. الحمدللہ. چلیں بس آخری بات کر دیتی ہوں کہ یہ پورا جملہ اسمیہ آخر میں اب کیا کہلائے گا؟ پہلے والے جملے معطوف علیہ کا معطوف. اور ابھی کیونکہ ہمیں آگے پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ معطوف 1 2 3 بھی ہوں. مجھے آگے ایک معطوف 2 بھی نظر آ رہا ہے, اس لیے اب ہم اس کو نام دے دیں گے معطوف 1 کا. ٹھیک ہو گیا؟ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے.